अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात खत्म हो गई। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हो चुके हैं। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे गए थे। जराये के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ किया। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई थी। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले हैं। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात खत्म हो गई है। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हो चुके हैं। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे थे। जराये के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ किया। इससे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद ये हुकूमती वफ्द पहुंचा उनके घर उनसे मुलाकात के लिए और मुलाकात खत्म हो चुकी है। और ये भी देखा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने काफी नाराजगी का इजहार किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया अख्तियार करेंगे। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम की पहले विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इसी पेश नजर कौमी असम्बली के इजलास के वक्त में तब्दीली की गई है। कौमी असम्बली का इजलास अब आज दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। दूसरी जानिब मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवदे के नकात सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम में आईनी अदालत ना आईनी बेंच बल्कि आईनी डिवीजन की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी मुसवदा 12 सफ़ात और 24 नकात पर मुश्तमिल है। नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन का कयाम, जजेस की तादाद, जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। आपको बताएं कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम की पहले विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास अब आज दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम में फॉरवर्ड ब्लॉक की इत्तलात सामने आई हैं। दावा किया गया है कि जेयूआई फॉरवर्ड ब्लॉक में 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। ताहम तर्जुमान जेयूआई ने इसकी तरदीद की है। जेयूआई के मरकजी रहनुमा असलम गौरी ने कहा कि पार्टी के तमाम अरकान से राब्ते में है। हमारे 8 MNAs और 5 सेनेटर्स में से सिर्फ एक सेनेटर से राबता नहीं हो रहा। सेनेटर अब्दुल गफूर से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। असलम गौरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अरकान पर वाजे कर दिया है वो 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देंगे। जराये के मुताबिक जेयूआई के कुछ अरकान पार्लियामेंट समझते हैं पार्टी को अदालती इस्लाहात की हिमायत करनी चाहिए। आपको बताएं कि तर्जुमान जेयूआई ने अफवाहों की तरदीद कर दी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। साथ ही बोले मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे MNAगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेंबरान को हरास किया जा रहा है। हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है। पेरीवान भी आपका है, जोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है आपके साथ मिलके
آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے. آئینی عدالت نہ آئینی بینچ، حکومت کی سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن بنانے کی تجویز. سپریم کورٹ کے آئینی ڈویژن میں ججوں کی تعداد کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا. مجوزہ ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کے آئینی ڈویژن میں ہر صوبے سے ججوں کی تعداد برابر رکھنے کی کوشش کی جائے گی. آئینی ڈویژن کو آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے اصل اختیارات حاصل ہوں گے. ہائی کورٹ میں آئینی کیسوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن سنے گا. آئینی معاملات کے کیس آئینی ڈویژن کا فل بینچ سنے گا. آئینی ڈویژن کو سپریم کورٹ کے مشاورتی اختیارات بھی حاصل. کیس آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ سنے گا. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں دائر تمام آئینی کیس اور اپیلیں آئینی ڈویژن کو منتقل ہو جائیں گی. حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا. ڈرافٹ کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کر کے دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے. الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی. حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنانے کی تجویز ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوگا. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ سے ہوں گے. خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کے تناسب سے ارکان شامل کیے جائیں گے. خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل کے 14 دن میں سفارشات بھیجے گی. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی بار خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل کے 3 دن میں سفارشات بھیج سکے گی. جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج شامل کرنے اور جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان شامل کرنے کی تجاویز بھی حکومتی آئینی ترمیم میں شامل ہیں. حکومتی آئینی ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک رکن کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا. ہائی کورٹ ججوں کی خالی آسامیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کم سے کم 1/3 نام ماتحت عدلیہ سے تجویز کرے گا. جوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار دینے کی تجویز دی گئی ہے. حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن سالانہ بنیادوں پر ہائی کورٹ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گا. خراب کارکردگی پر جوڈیشل کمیشن جج کو بہتری کے لیے مہلت دے گا. اگر ہائی کورٹ جج مہلت کے باوجود کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو جوڈیشل کمیشن رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دے گا. سپریم کورٹ کے آئینی ڈویژن میں ججوں کی تعداد کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا. JJY کے آئینی ترمیم کے مسودے کے اہم نکات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے JJY مسودے کے تمام نکات سے اتفاق نہیں کیا. پیپلز پارٹی JJY نے مشترکہ ڈرافٹ تیار کیا جس پر اتفاق رائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. JJY تجاویز کے مطابق آرٹیکل 175 میں ترمیم آرٹیکل 175(1) کے بعد درج ذیل پر پروویژن کو شامل کرنے اور سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بننے چاہیے. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج شامل ہوں گے. ہائی کورٹ آئینی بینچ چیف جسٹس سمیت 3 سب سے سینئر ججز پر مشتمل ہوگا. JJY نے تجویز دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 175(a) میں ترمیم کی جائے. JJY کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے جس میں ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کرنے کی تجویز ہے. ذرائع کے مطابق آرٹیکل 184 میں ترمیم آرٹیکل 184(3) کے آخر میں درج ذیل شق کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے جس کے بعد آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے ذریعے ہی ہوگا. حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا. مسودے میں مسلح افواج کے متعلق قوانین کے حوالے سے آئین میں 8ویں شیڈول کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے. آرمی، نیول اور ایئر چیف کی تقرری، دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت کنٹونمنٹ بورڈز کو ٹیکس، سروسز فیس اور ٹال وصول کرنے کا اختیار دے سکے گی. قومی اسمبلی اجلاس بلاول بھٹو کی عمر ایوب، بیرسٹر گوہر سے ملاقات. عامر ڈوگر بھی ملاقات کا حصہ بن گئے. بلاول بھٹو نے عامر ڈوگر سے بھی مصافحہ کیا. سید نوید قمر اور اعجاز جاکرانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ موجود تھے. بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے خوشگوار انداز میں گفتگو ہوئی. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے عامر ڈوگر سے بھی مصافحہ کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں نوید قمر اور اعجاز جاکرانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ موجود تھے اور بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے خوشگوار انداز میں گفتگو ہوئی ہے.
قومی اسمبلی اجلاس میں بلاول بھٹو کی عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آئینی عدالتوں کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق۔ حکومت اور جے یو آئی کے مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا بھی فیصلہ۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی۔ حکومت کے 7 بندے آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں گے منیمم 7 ہے لیکن زیادہ بندے ہوں گے جو حکومت کو ووٹ نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا 7 سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں، 1-2 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، رابطے میں نہیں لیکن پتہ ہے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں 2 دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے، بس ایک پھونک کی دیر ہے، وہ پھونک کمیٹی مارے گی۔ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہری رحمان کہتے ہیں آج پی ٹی آئی نے مسودہ پیش نہیں کیا، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ 1-2 دن کی بات ہے، سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے۔ راجہ پرویز اشرف بولے آئینی عدالتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے، تمام جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری، کوشش ہے جلد مشترکہ ڈرافٹ آ جائے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے جے یو آئی کا آئینی ترمیم کا مسودہ بہت بہتر ہے اور یہاں سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تجاویز سے متعلق معاملات حل ہونے کی امید ہے۔ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے آج سینٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم پیش کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عرفان صدیقی نے اختر مینگل کے علاج کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا جو کچھ ہوا یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ سیاسی انتشار تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی تھی۔ پی ٹی آئی نے نہ جانے کل کس بات پر احتجاج کی دوبارہ کال دیتی ہے۔ جن باتوں کا ایمل بھائی نے ذکر کیا وہ یقیناً کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی انتظامیہ کے لیے ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کے سر کی کلغی بنے یا وہ سر بلند ہو کے چلے۔ ایسی باتوں کے ساتھ یہ افسوسناک ہیں اور ہمیشہ افسوسناک رہی ہیں۔ ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل ایمل کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں۔ سیاسی بدامنی اور سیاسی انتشار جو ہے وہ ساری بیماریوں کی ایک جڑ ہوتی ہے سر۔ میں پی ٹی آئی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اسد کیسر کہتے ہیں کمیٹی میں جو ڈرافٹ آیا ہے اس کو اسٹڈی کیا، اس میں کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے ایم این ایز کو 1 سے 3 ارب روپے تک کی آفر ہوئی، ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے غائب کیا۔ کیا اس طرح سے قانون سازی ہوتی ہے؟ زرتاج گل کو جیل میں رکھا گیا، کیا پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا؟ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کمیٹی میں جو اس وقت ڈرافٹ آیا ہے وہ ڈرافٹ کو ہم نے پورا اسٹڈی بھی کیا اور جو ہمارے لیگل پیٹرنی سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں اور لیڈرز ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو اس پہ کوئی اتنی سیریس پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ تقریباً ہمارے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے سے 3 ارب روپے 3 بلین تک آفر ہے۔ ہمارے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل بھی اور جیل میں رکھا گیا۔ ہمارے تقریباً اس وقت 7 ایم این ایز کو انہوں نے غائب کیا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے؟ کیا اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے؟ کیا اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کل جمعہ کے دن ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گھروں سے نکلنا ہے۔ ہر شہر اور ضلع میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھرپور طریقے سے نکل کر پرامن احتجاج کرنا ہے۔ بانوی چیئرمین اور دوسرے لیڈروں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف بھی آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ کل انشاءاللہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ
18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے. اور عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، ہمارے لوگوں کی رہائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی. میں تمام ان لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ایسے فیصلے نہ کریں جو اس ملک کی عوام کی مفاد میں نہیں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد. حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی. حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے. پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا. دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے. سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب حکومت کا کل سرکاری پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں میں چھٹی کا اعلان. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے بھی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آئین کے تحفظ کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. جس طرح انہوں نے گزشتہ رات اپنا موقف پیش کیا وہ وکلا برادری کی امنگوں کے نزدیک ہے. ان کا موقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کے موقف کے نزدیک ہے. اس وقت عدالتوں کے تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم وکلا اور ججز عدالتوں کا تحفظ نہ کر سکے تو نادر شاہی دور واپس آ جائے گا. یہاں پر جو انصاف پہلے ہی موجود نہیں ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان کے آئین کے تحفظ کی اس جنگ میں صف اول میں ہے اور یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ان کا موقف جو ہے وہ وکلا برادری کی امنگوں کے نزدیک ہے. ان کا موقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کی امنگوں کے نزدیک ہے. جو عدلیہ ہے اس کے تحفظ بہت ضروری ہے. اگر عدالتوں کا تحفظ ہم نہ کر سکے، وکلا تحفظ نہ کر سکے، جج تحفظ نہ کر سکے تو پھر پاکستان کے اندر ایک نادر شاہی دور جو ہے وہ واپس آ جائے گا. رہنما عوامی نیشنل پارٹی اور سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنانے کے حق نہیں ہوں. خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی تجویز کی. جس نے بھی مخالفت کی ہے ذاتی بنیاد پر کی ہے. کمیٹی میں عمر ایوب خان کے علاوہ کسی نے خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کی مخالفت نہیں کی. جو مخالفت کر رہا ہے ان کا حق ہے وہ مخالفت کرے. 2.5 اضلاع پر صوبہ بننا نامناسب ہے. دیکھیں ہوتی رہے گی، ذاتی بنیاد پہ کی ہے جس نے بھی کی، اور میرے خیال میں وہ سب وہ ہیں جو ہزارہ سے بلانگ کرتے ہیں، اور خلافت اچھی چیز ہے، جمہوریت اور سیاست کا حسن ہے. عمر ایوب کے علاوہ کسی نے وہ نہیں کیا، میرے خیال مخالفت نہیں کی. تو آئینی ترامیم کے بارے میں بتائیے گا، کیا پیش رفت ہوئی اب تک؟ انشاءاللہ قریب ہے. شاید 2-3 میٹنگ اور لگ جائے اس خصوصی کمیٹی کے. میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے پیدا ہونے کو پہنچ رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو پھر ٹیبل کر دیں گے. 2.5 اضلاع پہ صوبہ بننا نامناسب ہے، اور بھلے بنا لیں، میں مخالفت ان کی بات کی نہیں کروں گا. ان کی تحریک ہے، ان کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ محنت کریں، وہ کامیاب کریں، لیکن یہ پھر صرف صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا. پاکستان میں پھر یہ آواز ہر کونے سے اٹھے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے APN نیوز.